नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। मेला खीर भवानी के मौके पर तुलमुल्ला में हजारों पंडित श्रद्धालुओं ने दी हाजिरी। एलजी मनोज सिन्हा ने भी खसूसी पूजा पाठ में की शिरकत। लोकसभा स्पीकर का इंतखाब जून की 26 तारीख को होगा। लोकसभा का पहला इजलास इस माह की 24 तारीख से हो रहा है शुरू। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर तकारीब का इनेकाद। खून अतिया देने वालों के जज्बे से इंसानी जानों को बचाने की एक मजबूत राह फराहम होती है। एलजी मनोज सिन्हा और मनासिक हज अदा करने का सिलसिला आज से हुआ शुरू। दुनिया भर से तकरीबन 20 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब के शहर मिन्ना में हो रहे हैं जमा। अब खबरें तफसील के साथ। ज्येष्ठाष्टमी के मौके पर मेला खीर भवानी का त्यौहार आज नहायत ही मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गांदरबल जिले के तुलमुला में वाक़ा खीर भवानी स्थापन पर हजारों पंडित श्रद्धालुओं ने हाजिरी दी और खसूसी पूजा पाठ और हवन में शिरकत की। मेले में शिरकत करने के लिए जम्मू, उधमपुर और मुल्क के दीगर हिस्सों में रिहाइश पजीर पंडित बिरादरी के लोगों ने कल से ही तुलमुला का रुख करना शुरू किया था और आज खसूसी पूजा पाठ में शरीक हुए। इंतजामिया ने पंडित बिरादरी के लोगों को तुलमुला तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के खातिर ख्वाह इंतजाम किए थे। इसके अलावा पंडित श्रद्धालुओं को वादी में क़याम के दौरान किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इंतजामिया ने इस हवाले से भी मुअस्सर इंतजाम किए थे। इससे पहले तुलमुला पहुंचने पर अक्सरियती आबादी के एक बड़े हिस्से ने पंडित भाई बहनों का इस्तकबाल किया और आज के दिन भी उनके लिए शरबत और दीगर खाने पीने की अशिया फराहम करने के लिए स्टॉल कायम किए गए थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम खासतौर पर कश्मीरी पंडित भाई बहनों को ज्येष्ठाष्टमी के मौके पर मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में एलजी ने कहा कि यह दिन सभी के लिए खुशी, तरक्की और अमन का पैगाम लेकर आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मेला खीर भवानी में शिरकत करने के लिए तुलमुला का दौरा किया और वहां खसूसी पूजा पाठ में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पंडित बिरादरी के लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि इंतजामिया उनकी सहूलियात के लिए तमाम तर इकदाम की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि पिछले बरस के मुकाबले रवां साल श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद मेला खीर भवानी में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, जो इस बात की गम्माज है कि कश्मीर वादी पंडितों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। एलजी ने इंतजामिया के सभी एहलकारों, अफसरान और रजाकारों के अलावा मकामी लोगों की इस बात के लिए सराहना की कि रवां साल भी खीर भवानी मेला बहुस्न खूबी अंजाम पाया गया और इसके लिए जो भी इंतजाम करने थे वो बेहद आला पैमाने पर किए गए थे। मनोज सिन्हा ने कहा कि पंडित बिरादरी के लोगों ने उन्हें तुलमुला में यात्री निवास कायम करने की अपील की थी और इस साल उनकी ये मांग भी पूरी की गई और आज एक यात्री निवास का संग बुनियाद भी रखा गया जिसमें बैक वक्त 1000 यात्री मेले के दौरान कयाम कर सकते हैं। कुपवाड़ा में भी आज मेला खीर भवानी नहायत ही मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। जिला भर से आए हुए पंडित बिरादरी के लोगों ने टिकर कुपवाड़ा में कायम माता के मंदिर में हाजिरी दी और खसूसी पूजा अर्चना और हवन में शिरकत की। इस मौके पर मौजूद पंडित अकीदतमंदों ने कहा कि उन्हें इस बार जम्मू से यात्रा शुरू की और टिकर कुपवाड़ा के माता के मंदिर में हाजिरी देकर मेला खीर भवानी में शिरकत की। कुपवाड़ा इंतजामिया ने यात्रियों की सहूलत के लिए मुअस्सर इंतजाम किए थे। अनंतनाग के लोगरीपोरा में भी मेला खीर भवानी के मौके पर माता खीर भवानी मंदिर में खसूसी पूजा पाठ का इनेकाद किया गया जिसमें पंडित बिरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया। इंतजामिया ने मेले के कामयाब इनेकाद के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आज तुलमुला जाकर खीर भवानी मेले में शिरकत करते हुए पंडित बिरादरी के लोगों के साथ मुलाकात की और उन्हें मेला खीर भवानी की मुबारकबाद दी। उन्होंने दुआ की कि यह दिन हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक नई शमा जलाने में कामयाब हो जाए। डॉक्टर फारूक ने कहा कि कश्मीर वादी की अक्सरियती बिरादरी अपने पंडित भाई बहनों की दोबारा वापसी के लिए पुरुम्मीद है और चाहते हैं कि ये लोग जल्द से जल्द वादी कश्मीर में आकर उसी भाईचारे से रहें जिस तरह आज से 4 दहाई पहले लोग रहते थे। जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम अक्षय लाबरू ने आज एसएसपी बड़गाम के हमरा माता खीर भवानी मेले में शिरकत के लिए कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप को पंडित कॉलोनी शेखपुरा से तुलमुला और टिकर कुपवाड़ा के लिए रवाना किया। इस मौके पर तरक्याती कमिश्नर ने इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया और अफसरान से ताकीद की कि वो सफ़र के दौरान यात्रियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीहात में रखें।
نیشنل کانفرنس کے اقلیتی سیل کے کنوینر جگدیش سنگھ آزاد نے کشمیری پنڈت برادری کے لوگوں کو ماتا کھیر بھوانی کے پوتر دن پر اور مسلم بھائیوں کو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دن جموں کشمیر میں امن قائم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ لوک سبھا اسپیکر کا انتخاب جون کی 26 تاریخ کو ہوگا۔ 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس اس ماہ کی 24 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس اجلاس کے دوران 9 منتخبہ ارکان کو حلف دلایا جائے گا۔ اس اجلاس میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے مشترکہ خطاب ہوگا اور ان کے خطاب پر بحث بھی ہوگی۔ راجیہ سبھا کے اجلاس کا آغاز اس ماہ کی 27 تاریخ سے ہوگا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو اختتام پذیر ہوگا۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے کل 10ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کے اعلان کیا گئے۔ امتحان میں کامیاب امیدواروں کی شرح 79.25% رہی۔ امتحانات میں مجموعی طور پر 1,46,136 امیدوار شامل ہوئے تھے، جن میں سے 1,15,816 طلبہ کامیاب قرار دیے گئے۔ بورڈ حکام کے مطابق اس امتحان میں لڑکیوں کی کامیابی کی شرح 81.10%، جبکہ لڑکوں کی کامیابی کی شرح 77.33% رہی۔ ایل جی منوج سنہا نے 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات میں کامیاب ہونے والے سبھی طلبہ کو مبارکباد دی ہے اور روشن مستقبل کی دعا کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ ہمارے لیے مسرت کی بات ہے کہ لڑکیوں نے اس بار بھی لڑکوں کے مقابلے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اساتذہ اور والدین کو مبارکباد دی کہ ان کی لگن اور انتھک کوششوں سے ہی ہمارے طلبہ امتحانات میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور روشن مستقبل کی جانب اپنے قدم بڑھا رہے ہیں۔ اننت ناگ کے مٹن علاقے سے تعلق رکھنے والی تابندہ جان مسگر نے 10ویں جماعت میں 500 میں سے 498 نمبرات لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ تابندہ کے مطابق یہ کامیابی ان کے لیے خوابوں کی تعبیر ہے اور آگے جا کر وہ میڈیکل سائنس میں اپنی قابلیت کو دکھانے کی خواہش رکھتی ہے۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی اس ہونہار طالبہ نے صرف اسکولی تعلیم پر ہی توجہ دی اور کبھی نجی ٹیوشن میں نہیں گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کے موقع پر ان تمام لوگوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے جو پوری دنیا میں ضرورت مند لوگوں کے لیے اپنے خون کا عطیہ دیتے ہیں۔ ایل جی نے کہا کہ ایسے لوگوں کے جذبے سے ہمیشہ ایک احساس ملتا ہے جو اپنا قیمتی خون انسانی جانوں کو بچانے کے لیے عطیہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تمام صحت مند لوگوں خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ہر سال کم سے کم ایک بار خون کا عطیہ کریں تاکہ ہم سبھی مل کر قیمتی جانوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جموں کشمیر چیپٹر نے آج ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے کے حوالے سے سری نگر کے رہنواری علاقے میں قائم ایک نجی اسکول میں تقریب منعقد کی۔ اس تقریب میں انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کے آنرری ٹریجرر جی اے قریشی نے خون کے عطیے کے حوالے سے تقریر کی اور کہا کہ یہ ایک عظیم فریضہ ہے جس کی بدولت دنیا بھر میں لاکھوں قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ سکم و صورہ میں آج ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے کے موقع پر ایک خون دینے کے عطیے کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ شعبہ بلڈ ٹرانسفیوژن اینڈ ایمیونو ہیماٹولوجی سکمز نے اس کیمپ کا انعقاد کیا تھا اور اس میں کئی رضاکار تنظیموں اور میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگوں نے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ شعبے کے سربراہ نے اس طرح کے کیمپوں کو زیادہ سے زیادہ لگانے کی تاکید کی تاکہ مریضوں کو بوقت ضرورت خون فراہم کیا جا سکے اور ان کی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے۔ سری نگر کے شہر خاص سے تعلق رکھنے والے شبیر احمد، جن کو بلڈ مین آف کشمیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے آج ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے کے موقع پر ایک بار پھر سے خون کو عطیہ دے کر اپنے اس فرض کو نبھایا جو انہوں نے کئی دہائیوں پہلے شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان بچانا سب سے بڑا چیز ہے کہ کیونکہ روز ایکسیڈنٹل ڈیتھ زیادہ ہوتا ہے، کینسر پیشنٹس زیادہ ہے، ہیموفیلیا پیشنٹس زیادہ ہے، ان کے لیے ایک یہ موٹیویشن کیمپ بھی تھا اور ان کو حوصلہ افزائی کے لیے یہ بہت ہی اچھا پروگرام تھا۔ تقریباً آج 150 والنٹیئروں کو جنہوں نے 50 بھی دیا ہے، 150 بھی کسی نے دیا، 200 بھی کسی نے دیا، تو ان کو حوصلہ افزائی کے لیے آج بلایا گیا تھا۔ سری نگر میں آج ڈی ایل ایس اے اور کے سی سی آئی کے مشترکہ اشتراک سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا مقصد ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا جو اکثر و بیشتر خون کا عطیہ دے کر قیمتی جانوں کو بچانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر ڈی ایل ایس اے کے سیکریٹری جہانگیر بخشی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے خون کا عطیہ کرنے والوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کی ہی بدولت جموں کشمیر کے بلڈ بینکوں میں ہمیشہ خون کی دستیابی رہتی ہے اور ایمرجنسی کے حالات میں مریضوں کی جانوں کو بچایا جاتا ہے۔
مناسک حج ادا کرنے کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اس کے لیے دنیا بھر سے تقریباً 20 لاکھ عازمین حج سعودی عرب کے شہر منا میں جمع ہو رہے ہیں۔ بھارت سے 1,75,000 افراد فریض حج ادا کر رہے ہیں۔ ان میں سے 1,40,020 عازمین بھارت کی حج کمیٹی کے ذریعے وہاں گئے ہیں۔ اس سال سب سے زیادہ 5,000 بھارتی خواتین محرم کے بغیر فریض حج ادا کریں گے۔ ادھر حج سعودیہ موبائل ایپ کے ذریعے بھارتی عازمین کو جانکاری اور شکایت کے ازالے کی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے ڈویژنل انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر غذائی اجناس اور وافر مقدار میں دستیاب رکھنے کے علاوہ بجلی اور پینے کے پانی کی بلا خلل سہولیات فراہم کرے۔ انہوں نے قربانی کے بھیڑوں کی خرید و فروخت پر نگاہ رکھنے کی بھی اپیل کی۔ دوسری جانب ممبران پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی اور میاں الطاف احمد نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی انتظامیہ سے اپیل کی۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے آج توسن میدان، دودھ پتھری اور یوسمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹیوں کی ناقص کارکردگیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سرد مہری کی وجہ سے سال 2004 سے اب تک سیاحوں کے لیے مؤثر بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے میں کامیابی نہیں ملی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سیاح ان جگہوں کی طرف رخ کرنا آہستہ آہستہ بند کر رہے ہیں۔ حکیم یاسین نے کہا کہ جو بھی سیاح ان جگہوں کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بنیادی سہولت کے فقدان سے دقتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ بانی اسلام کشمیر حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی اختتامی تقریب آج تاریخی خانقاہ معلیٰ سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں نماز فجر سے قبل مولود خوانی کی مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ نماز جمعہ سے قبل بھی خانقاہ معلیٰ میں نعت و مناقب کی مجالس آراستہ کی گئیں۔ نماز جمعہ میں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے زائرین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مولانا ریاض حمدانی نے حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اسلامی کارناموں اور تعلیمات پر روشنی ڈالی جن کی بدولت آج وادی کشمیر اسلام کے شمع سے روشن ہے۔ آج بارہمولہ میں ادبی مرکز کمراز نے اپنے بنیاد گزاروں اور اسلاف کی یاد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب کی صدارت پروفیسر فاروق فیاض نے کی۔ اس موقع پر جل جیون مشن کے ڈائریکٹر جی این ایتو مہمان خصوصی کی حیثیت سے ایوان صدارت میں موجود رہے۔ معروف شاعر سعید الدین سیدی، ادبی مرکز کمراز کے سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی، صدر مرکز محمد امین بٹ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ادبی مرکز کمراز نے اپنے استقبالیہ خطبے میں مرکز کی گراں قدر خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے اسلاف کو شاندار خراج پیش کیا۔ اجلاس میں کشمیر یونیورسٹی کے ذمہ داروں سے اپیل کی گئی کہ ایم اے کے کشمیری نصاب کو جدید تعلیمی اور ٹیکنالوجی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ ڈاکٹر جی این ایتو نے ادبی ادارے کو یقین دلایا کہ کشمیری زبان و ادب کی ترویج کے لیے انتظامیہ کام کر رہی ہے۔ تقریب کے آخر پر ادبی مرکز کمراز کے بنیاد گزاروں کے ورثاء کی عزت افزائی بھی کی گئی۔ سری نگر میں آج بزرگ شہریوں کے لیے اپنی نوعیت کے پہلے ہیلتھ کلینک کی شروعات کی گئی۔ یہ کلینک ڈاکٹر زبیر سلیم کی کوششوں کی بدولت قائم کرنے میں کامیابی ملی ہے اور اس کلینک میں بزرگ شہریوں کی جسمانی اور دماغی صحت کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کلینک کے افتتاح پر وادی کی معروف شخصیت ڈاکٹر نذیر مشتاق، سابق مشیر خورشید گنائی، ظریف احمد ظریف اور دیگر افراد موجود تھے۔ کلگام ضلع کے تلی نورپورہ علاقے میں آج صبح آگ کی ایک واردات میں احمد اللہ یتو کا مکان نظر آتش ہوا۔ خبروں کے مطابق آگ کی یہ واردات ترسیلی لائنوں میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور سی آر پی ایف کے 18ویں بٹالین کے اہلکاروں نے آگ کو پھیلنے سے روکنے میں مدد کی، تاہم مذکورہ مکان پوری طرح سے خاکستر ہوا۔ قصبہ ترال کا ایک دور دراز علاقہ زراڈی ہارڈ آر اینڈ بی کی کوششوں کی بدولت سڑک رابطے سے جڑنے میں کامیاب ہوا۔ سڑک رابطہ فراہم ہونے پر مقامی لوگوں نے اطمینان کی سانس لی اور کہا کہ اس روڈ کے تعمیر ہونے سے ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی اور علاقے میں بنیادی سہولیات کی فراہمی میں بھی روانی آئے گی۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ جموں کشمیر میں اگلے 5 دن کے دوران موسم خشک اور گرم رہے گا۔ اس دوران جموں میں گرم لہر کا ایک اور مرحلہ ہوگا جبکہ کشمیر میں موسم قدرے گرم رہے گا۔ محکمے نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ اس دوران 19 سے 21 جون کے درمیان مطلع عام طور پر ابر آلود رہے گا اور چند جگہوں پر ہلکی بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔
आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का।